अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि आज हमारे तरावी में 8 पारे मुकम्मल हो गए। खुलासा और तफसीर में इंशाअल्लाह छठे पारे का दूसरा निसफ और 7वां पारा इंशाअल्लाह आज जिक्र होगा। अल्लाह पाक ने छठे पारे के दूसरे निसफ में फरमाया वतलु अलैहिम नबअ इब्नी आदम बिलहक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने कि आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का हाल लोगों को बतलाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अफ़ज़ाइश नस्ल की तरतीब इस तरह से थी कि हज़रत के यहाँ जो औलाद होती तो एक वक़्त में एक बेटा और एक बेटी पैदा होते। ये दोनों आपस में भाई बहन भाई कहलाते। इसके बाद अगली जो औलाद होती वो भी बेटा और बेटी होती। वो इन पहलों के लिए जो है वो गैर महरम होते, उनका इनके साथ निकाह जायज़ होता। इस तरह से सिलसिला था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बेटों में काबील और इनकी बहन, हाबील और इनकी बहन। काबील जो है इसकी बहन खूबसूरत थी और हाबील जो था इसकी बहन कबूल सूरत। तो काबील ने कहा कि मैं अपनी ही बहन से जो मेरे साथ पैदा हुई है उससे मैं निकाह करना चाहता हूं, मैं उसी से शादी करूंगा। और हाबील को जो है वो मना कर रहा था। चुनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि भाई ऐसा करो और अल्लाह से डरो। और फरमाया कि ये चीज देखने के लिए कि आया हम सही हैं या गलत, कुर्बानी करो। और हाबील जो था इसके पास जानवर थे, भेड़ बकरियां गाय। और काबील जो था इसके पास ये जिम्मेदार था, इसके पास गल्ला था, अजस थी। तो हाबील ने एक अच्छा सा जानवर दुम्बा वो कुर्बान किया। और उस वक़्त अल्लाह ताला के यहाँ अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम था कि जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल होती उसको आग आकर के जला देती। ये इस बात की अलामत होती कि इसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ मकबूल है। तो हाबील ने जब जानवर ज़िबा किया तो आसमान से आग आई और आकर के उसको जला गई। इसका मतलब ये है कि हाबील हक पर है, हाबील का मौक़िफ़ सही है, हाबील की बात ठीक है। काबील ने अपना गल्ला रखा और आग ने आकर के उसको नहीं जलाया। जब नहीं जलाया तो उससे खिफ़्फ़त का सामना हुआ, शर्मिंदगी हुई, नदामत हुई और उसका मौक़िफ़ गलत हो गया। तो इस पर अल्लाह ने फरमाया, हाबील ने कहा इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला ये जो कबूल फरमाते हैं ये मुत्तकीन से कबूल फरमाते हैं। यानी मेरी कुर्बानी का कबूल होना
آگ کا جلانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی کی بنیاد ہے، اور اس کی قربانی کو قبول نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کی علامت ہے۔ صاحب ایمان کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب اسے پتہ چل جائے کہ یہ میری غلطی ہے، یہ میرا گناہ ہے، یہ میری کوتاہی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں اس کے اوپر رجوع کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، اور اپنی غلطی پر ڈٹنا نہیں چاہیے۔ تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تو نہیں رکوں گا، میں تو اس شادی کے لیے اگر مجھے آپ کو قتل کرنا پڑا تو میں یہ بھی کروں گا۔ تو اس پر حابیل نے کہا لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا بھی، تب بھی میں تجھے نہیں جواباً تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، تجھے قتل کرنے کے لیے، تجھ پر حملہ کرنے کے لیے میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف محسوس کرتا ہوں جو جہانوں کے رب ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قابیل اپنے اس عزم سے باز نہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو حضرت حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ کائنات میں روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس سے پہلے آج تک کوئی انسان قتل نہیں ہوا۔ اب حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل پریشان ہو گیا کہ قتل تو کر دیا لیکن اس کو چھپاؤں کہاں، کس طرح سے اس کو میں چھپاؤں، کیا کروں، کوئی سمجھ میں نہ آئی۔ تو اللہ پاک نے اگلی آیات میں ذکر کیا کہ اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا، اس کوے نے اس کے سامنے اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور ایک مردہ کوے کو اس میں ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، میں تو اس کوے سے بھی گھٹ گیا اور گیا گزرا ہوا۔ اس کوے کو اتنا شعور اور عقل ہے کہ اس نے ایک مردہ کوے کو زمین میں چھپا دیا، میں اس سے بھی گیا گزرا ہوا۔ پھر اس نے اس طرح سے اس کوے کو دیکھ کر کے اپنے بھائی کو چھپایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا وبال جہاں قاتل کو ہوگا، قتل کرنے والے کو، اس کا گناہ برابر کا قابیل کو بھی ملے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ نیکی کے کام میں تو پہل کرنی چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو گناہ کا ہو اور جو ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنے، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اس کام کو کرنے لگیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارا وبال جہاں اوروں پر ہوگا وہاں برابر کے ہم بھی شریک ہوں گے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے دنیاوی قانون میں تو ہر جرم کی سزا کو تعزیر کا عنوان دیا جاتا ہے، لیکن اسلامی سزاؤں میں ایسا نہیں ہے، بلکہ 3 صورتیں ہیں، ایک ہے حدود اور ایک ہے قصاص اور ایک ہے تعزیرات۔ تعزیرات میں قاضی کو، حاکم وقت کو اختیار ہوتا ہے، وہ جو چاہے حالات کے اعتبار سے، جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا دے سکتا ہے، اس کو پورا اختیار ہوتا ہے۔ باقی رہا حدود اور قصاص، یہ دونوں وہ سزائیں ہیں جن میں اللہ کے حق کے ساتھ بندے کا حق بھی شامل ہوتا ہے۔ حدود اللہ میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے، بندے کا مغلوب ہوتا ہے۔ قصاص میں بندے کا حق غالب ہے اور اللہ کا مغلوب ہے۔
جس میں اللہ کا حق غالب ہے، ان سزاؤں کو اللہ نے قرآن پاک میں متعین فرما دیا۔ اب انہیں ان سزاؤں کو کوئی حاکم وقت معاف نہیں کر سکتا۔ مثلا ان میں سے ایک چوری ہے، زنا کی حد ہے، کسی کے اوپر زنا کا الزام لگایا اس کی حد ہے، شراب پی لی اس کی حد ہے، یہ حدود کہلاتی ہیں۔ انہیں کوئی شخص اپنی مرضی سے کم کرنا چاہے یا معاف کرنا چاہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ اگر چوری ثابت ہو گئی، قاضی کے پاس مقدمہ آ گیا اور چوری ثابت ہو گئی، جس کی چوری کی ہے اگر وہ کہہ بھی دے کہ میں نے معاف کر دیا، تب بھی معاف نہیں ہوگا، حاکم وقت بھی معاف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک فیصلہ آیا، ایک خاتون نے، قبیلہ بنی مخزوم کی خاتون نے چوری کر لی اور مقدمہ حضور کے پاس آ گیا، چوری ثابت ہو گئی۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سزا ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب میں بھی معاف نہیں کر سکتا، اب جن کی چوری ہوئی ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتے۔ تو گویا حدود اللہ جو ہے وہ انسان یا حاکم وقت وہ معاف نہیں کر سکتا۔ قصاص، جیسے کسی کا خون کر دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، اب بدلے میں اس کا دوسرے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں اگر برابر کا شریک فریق جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو شریعت مطہرہ کہتی ہے اس کو معافی دے دی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ حاکم وقت کو، قاتل کو اگرچہ مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، اب اس سے قصاص تو نہیں ہوگا، لیکن حاکم وقت اپنی ثوابدید سے اس کو کچھ نہ کچھ سزا دے تاکہ اوروں کو اس طرح کے جرم پر جرأت نہ ہو۔ آج اگر اس کو معافی مل گئی تو کل اور بھی کوئی اس طرح کے جرائم کریں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی مقتول کے ورثاء سے معاف کرا لیں گے، ہمیں بھی معافی مل جائے گی۔ اگلی آیات میں مدینہ کے مضافات میں دو قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلہ بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ یہ تھے دونوں یہودی، لیکن مالی اعتبار سے بنو نذیر بہت خوشحال تھے، اور بنو قریظہ جو تھے یہ بھی یہودی تھے لیکن یہ غریب تھے۔ تو بنو نذیر نے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھا رکھے تھے بنو قریظہ پر، حتیٰ کہ بنو نذیر نے، یہودیوں نے اپنے دوسرے قبیلہ جو غریب تھا بنو قریظہ، ان کے ساتھ یہ معاہدہ طے تھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل ہو گیا اور ان کے آدمی نے قتل کیا، بنو قریظہ کے آدمی نے قتل کیا، تو اس کے بدلے میں دو آدمی ان کے قتل کریں گے اور دیت بھی لیں گے، اور اگر ہم نے ان کا کوئی آدمی قتل کر دیا تو قصاص نہیں ہوگا، بس کچھ معمولی سی دیت دے دی جائے گی۔ اس طرح کا اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو قریظہ نے بنو نذیر کا آدمی مار دیا۔ جب بنو نذیر کا آدمی، یہ بھی یہودی تھے یہ بھی یہودی، جب ان کا آدمی قتل ہوا تو اب بنو نذیر نے بنو قریظہ سے اپنے اس ظالمانہ قانون کے مطابق ان سے بدلہ لینا چاہا۔ انہوں نے کہا جاؤ ہم نہیں دیں گے، ہم تو فیصلہ محمد رسول اللہ سے کروائیں گے۔ حالانکہ نہ تو یہ اسلام قبول کیا ہوا ہے دونوں نے، دونوں مسلمان نہیں تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کو انہوں نے ماننے کا کوئی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ دوسرے بنو نذیر جو تھے وہ تیار نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر ان دونوں کے بڑے بیٹھے اور طے کیا کہ حضور سے فیصلہ کرواتے ہیں، لیکن بنو نذیر بڑے شاطر تھے، انہوں نے کچھ لوگ اپنے ایسے جو منافق ٹائپ کے لوگ تھے، جنہوں نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ رکھا تھا اندر سے کافر تھے، انہیں پہلے ہی حضور کے پاس بھیج دیا اور جا کر کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے
یہ نوعیت رکھ کر کے حضور کے عزائم اور حضور کے ارادے کیا ہیں، حضور کیا تجویز کرتے ہیں، یہ معلوم کریں۔ اگر تو ہمارے مطلب کا فیصلہ وہاں سے ہوگا پھر تو ہم آپ سے فیصلہ کروا دیں گے، اور اگر ہمارے مطلب کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ خیر ابھی وہ نہیں پہنچے تھے، یہ لوگ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں طرف کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصاف پر مبنی تھا وہ فیصلہ فرما دیا۔ آپ قریظہ تو اس کے اوپر بے خوش ہوئے، لیکن بنو نذیر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر اسی اثنا میں خیبر میں یہودیوں کے ایک مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ جب زنا کا ارتکاب کیا تو اب انہوں نے سوچا کہ بھئی کوئی ایسی شکل ہو جائے، ہلکی پھلکی سزا مل جائے اور ہماری بچت ہو جائے۔ انہوں نے بنو قریظہ سے کہا کہ بھئی آپ ہمارا فیصلہ حضور سے کروا دیں۔ چنانچہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روح سے فیصلہ جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ ان دونوں کو سنسار کیا جائے گا۔ جب یہ فیصلہ فرمایا تو وہ اس سے پس و پیش کرنے لگے کہ بھئی اس سے تو ہم بچ رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، ابن سوریہ جو فلاں جگہ رہتا ہے آپ ان سے کہیں کہ کیا اس کو مانتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہود سے فرمایا جو آئے ہوئے تھے، فرمایا ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں جی وہ تو ہمارا بہت بڑا عالم ہے اور بڑا نیک ہے اور فلاں ہے، ہمیں تو اس کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ کی تمام صفات ان کو بیان کی اور فرمایا کہ کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بلا لیں اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کہنے کے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا۔ جب اسے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قسم دی، فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے کہتا ہوں تم تورات کے مطابق جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرو کہ ان دونوں کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ جو آپ نے مجھے قسم دی ہے اس قسم سے میں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، ہماری تورات میں بھی یہ فیصلہ لکھا ہے کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے کہا کہ بدبختو پھر کیا ہے کہ میں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیا ہے، اور تمہارے عالم نے جس کو تم بھی مانتے ہو انہوں نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب کے اوپر کیا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرماتے اور یہود نہ مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی طور پر اس سے تکلیف اور رنج ہوتا کہ بھئی یا تو فیصلہ نہ کروائیں، جب کروایا ہے تو اب اس کو مانی۔ تو اللہ پاک نے آیتیں اتار دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ آپ کا فیصلہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر آپ ٹالنا چاہیں تو آپ پہلے ہی ان کے درمیان فیصلہ نہ کریں، ان کو ٹال دیں اچھے طریقے سے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کچھ بھی ہو۔ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب یہود و نصارہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اچھائی یا کوئی خیر یا تمہیں کوئی نفع رسانی پر کوئی مبنی چیز تمہیں حاصل ہو، یہ ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی پریشانی گھیر لے۔ اگلی آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا کہ اے ایمان والو ان لوگوں کو نہ دوست بناؤ اور نہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو
جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تمہارے دین کا استہزاء اڑاتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ تمہیں بیٹھنا زیب نہیں دیتا، ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اور فرمایا کہ اگر بیٹھ گئے اور خیال نہ رہا، جیسے ہی یاد آئے تو فوراً فرمایا وہاں سے اٹھ جاؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ آج بھی یاد رکھیں، ہمارے بہت سارے احباب آج یعنی ان کو بحث کرنے کے لیے اور کوئی مشغلہ نہیں ملتا سوائے علماء کے، دینی مدارس کے، دینداروں کے یا ان کی کردار کشی کے۔ اس کو وہ اپنی زبان کا چسکا پورا کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ایسے میں یاد رکھیں ان کے حصے دار بننا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں تھوڑی سی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جرأت کا مظاہرہ یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کی بات کہے ان سے کہیں کہ آپ نے دین کا علم کتنا سیکھے ہے، آپ نے دین میں کیا پڑھا ہے، آپ دین کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ وہ کہے گا کوئی نہیں۔ آپ کہیں کہ ایک ایسا شخص جو سبزی فروش ہے یا جوتا سینے والا ہے، وہ اگر ہارٹ کی بیماری کے اوپر تبصرہ کرنے لگ جائے تو سب لوگ ہنسیں گے کہ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے، تمہاری لائن ہی نہیں۔ تو بھائی ہم اس بحث میں مبتلا ہو کر سوائے اپنی آخرت خراب کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لہذا ہمیں اس تذکرے کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے فائدہ تو ہوگا نہیں، الٹا نقصان ہوگا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے مسلمان جب مکہ میں حالات تھوڑے سے سخت ہوئے تو ہجرت کر کے حبشہ تک چلے گئے۔ جب حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تو مشرکین مکہ نے ان سے یہ برداشت نہ ہوا، تو انہوں نے اپنا ایک وفد تشکیل دیا اور وفد تشکیل دے کر کے نجاشی کے پاس بھیجا، اور یہ وفد نجاشی کے پاس پہنچا اور نجاشی سے ملاقات کی، اس کو ہدایے اور تحائف دیے اور کہا کہ کچھ لوگ ہمارے ملک سے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ انتشار پسند لوگ ہیں، امن پسند نہیں ہیں۔ ہمارے شہر میں اور ہمارے ملک میں انہوں نے افراتفری پھیلا دی ہے، گھر گھر میں فساد برپا کر دیا ہے، ایک نئی بات شروع کر دی ہے جو آج سے پہلے کسی نے نہ کی نہ سنی۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہی انتشار اور وہی فساد یہ آپ کے ملک میں بھی نہ کھڑا کر دے۔ نجاشی نے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں، واپس کر دیں۔ نجاشی نے کہا کہ ایسا نہیں، یہ معزز مہمان ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں، تمہاری بات بھی سنی ہے ان کی بات بھی سنتا ہوں۔ چنانچہ نجاشی نے جب بلایا اور بلا کر کے مسلمانوں کا موقف سنا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کے نمائندہ ہو کر کے نجاشی کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو نجاشی بہت مطمئن ہوا۔ لیکن اگلے دن پھر انہوں نے پھر شرارت کی اور کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو آپ کا عقیدہ ہے۔ نجاشی پھر تھوڑا سا پریشان ہوا، پھر اگلے دن بلایا اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی تو نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور سمجھ گیا کہ یہ تو وہی کلام ہے جو ہماری انجیل میں ہے۔ چنانچہ اس نے مشرکین سے کہا کہ آپ کے تحائف اور ہدایے آپ کو مبارک، آپ جائیے، یہ امن سے میرے ملک میں رہیں گے۔ تو نجاشی نے 70 افراد پر مشتمل ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ یہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کے درویشانہ لباس تھا جو عیسائیوں کے ایک صوفیانہ لباس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان کی مہمان نوازی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی۔
जब कुरान पाक की तिलावत सुनाई तो अल्लाह फरमाते हैं वइदा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दमइ मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। जब इन लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तिलावत को सुना और सुनने के बाद हक को पहचान गए और कहने लगे अब हमारे लिए क्या उज़र माने है कि हम ईमान न लाएं, गवाह रही है कि हम ईमान लाएं। चुनाचे सारे के सारे मुसलमान हो गए और आकर के नजाशी को बताया। नजाशी बहुत खुश हुआ। तो नजाशी ने अगले वफद में अपने बेटे को भेजा और खत भेजा और हदायत भेजे, लेकिन अल्लाह का करना उसका बेटा रास्ते में कश्ती डूब गई और उसका बेटा जो है वो डूब गया, पूरा वफद ना पहुंच सका। लेकिन नजाशी मुसलमान हो गया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके एक निकाह में नजाशी वकील था। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन है और अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं, जब वो बेवा हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह के लिए नजाशी को अपना वकील बनाया। तो नजाशी ने 400 दिरहम या इससे भी ज्यादा महर अपनी तरफ से बांधा और निकाह हुआ बड़ी शायान शान तरीके से। जितने भी लोग आए थे उनको खाना खिलाया नजाशी ने अपनी तरफ से और फिर अपनी बीवियों से कहा कि अब ये हरम में रसूल में दाखिल हो गई हैं, ये उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई हैं, अब इनके पास हदायत लेकर के जाए। चुनाचे नजाशी की बीवियां हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास तहाइफ लेकर के गई और नजाशी का फिर इंतकाल हुआ। सहाबाए किराम में ये वाहिद सहाबी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका गैबाना नमाज जनाजा पढ़ा है, वरना और सहाबाए किराम में किसी को ये एजाज हासिल नहीं है। इन्हें ये एक और सहाबी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है, वरना किसी और को एजाज हासिल नहीं। अगली आयत में अल्लाह पाक ने कसम के हवाले से जिक्र फरमाया, कसम की अकसाम जिक्र की हैं। यमीन गमुस, यमीन गमुस ऐसी कसम को कहते हैं जो गुज़श्ता जमाने में कोई काम किया हो तो उसके बारे में झूठी कसम खाना कि मैंने नहीं किया, तो इस ऐसी कसम के ऊपर गुनाह तो है, कफारा नहीं है। और एक यमीन लग़व है। यमीन लग़व कहते हैं जैसे अरब का मिजाज है वल्ला बिल्ला तल्ला, ऐसे ही बात बात पे कसम खा लेना, तो इसको यमीन लग़व कहते हैं। और दूसरा यह है कि गुज़श्ता जमाने में किसी काम के बारे में अपने ख्याल में समझे कि ये काम जो मैं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, उसके सही होने पर कसम खाना, अपनी दानिश में वो सही समझ कर खाए और हकीकत में वो गलत हो, तो इसको भी यमीन लग़व कहते हैं। इसके ऊपर ना तो गुनाह है और ना इसके ऊपर कफारा है। और एक है यमीन मुनाकिदा, आइंदा किसी काम के करने या ना करने पर कसम खाना और खाने के बाद अब पछता रहा है कि भाई मैंने कसम खा ली, अब उस कसम को तोड़े, फिर उसके बाद उसका कफारा दे और तौबा भी करे, और कफारा उसका 10 आदमियों को 2 वक्त का खाना खिलाना है। अगली आयत में अल्लाह पाक ने शराब की हुर्मत, जुए की हुर्मत और तीरों की हुर्मत बयान की है। अरब में एक रवाज था कि वो लोग 10 लोग मिल करके एक जानवर ज़िबा किया, बराबर के पैसे डाले, अब बैतुल्लाह के मुजावर और मुतवल्ली के पास आते, उसके पास थैले में तीर रखे होते थे, तो उस तीर में किसी के ऊपर लिखा होता था वाहिद, किसी के ऊपर लिखा होता इस्नैन 2, किसी के ऊपर लिखा होता सलासा और किसी के ऊपर लिखा होता ला, कुछ भी नहीं। पैसे बराबर डाले, अब हिस्सों के लिए उसके पास आते और वो थैला निकालता और उनको यूं घुमाता, फिर एक तीर निकालता, जिसके नाम का तीर निकलता, अगर लिखा कि इसमें 2 इस्नैन तो उसको 2 हिस्से मिल जाते, और जिसके ऊपर लिखा होता ला, पैसे उसने बराबर के दिए, हिस्सा उसको कुछ भी ना मिलता। अल्लाह पाक ने इसकी मुजम्मत बयान फरमाई, फरमाया ये जायज नहीं। अगली आयत में फरमाया ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, हरम में इहराम की हालत में शिकार करना जायज नहीं है। इससे अगली आयत में
لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت صحابہ اکرام سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بات پہ سوال نہ کیا کرو جب تک کہ آپ کے لیے جو بات ظاہر کرنا بہتر سمجھیں گے بتا دیں گے، جو بہتر نہیں سمجھیں گے نہیں بتائیں گے. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر حج احرام باندھا ہوا تو آپ سے ایک صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے ہر سال حج فرض ہے، پھر آپ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے ہر سال حج فرض ہے. آپ نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ہے. اللہ نے آیتیں اتار دی اور حضور نے فرمایا کہ میاں کیوں تم پھنساتے ہو لوگوں کو؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو کیا تم میں استطاعت تھی یا قیامت تک آنے والی امت میں استطاعت تھی کہ ہر انسان ہر سال حج کے لیے چلا جاتا؟ تو اللہ نے آیتیں اتار دی لا تسألوا عن اشیاء، خود نہ سوال کرو. ہاں اللہ کے نبی جو بتانا ضروری سمجھیں گے بتا دیں گے، جو نہیں سمجھیں. اگلی آیات میں یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ ذوی عدل منکم. ہوا یہ کہ 3 صحابی، ایک بدیل اور 2 عیسائی نصرانی، یہ تجارت کے لیے گئے. جب تجارت کے لیے گئے تو یہ جو بدیل مسلمان صحابی تھے اللہ کا کرنا یہ بیمار ہو گئے اور انہیں اندازہ ہوا کہ میں اس بیماری سے بچ نہیں سکوں گا، میں ختم ہو جاؤں گا. انہوں نے اپنے سامان تجارت کی ایک لسٹ بنائی کہ میرا سامان تجارت اتنا ہے اور ساری چیزوں کی لسٹ بنا کر کے چپکے سے اسے اپنے سامان میں چھپا دیا اور ان 2 ساتھیوں کو نہیں بتایا. انہیں کہا کہ بھئی دیکھو میرا تو کچھ پتہ نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے دفن کر دینا یہاں، اور میرا یہ سامان ہے بڑی مہربانی ہوگی یہ گھر تک پہنچا دینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا انتقال ہو گیا، ان کو وہاں دفن کر دیا اور ان کا سامان جب گھر پہنچایا تو گھر والوں نے سامان کھولا تو اس میں سے لسٹ نکلی. اس لسٹ میں جو سامان تھا وہ سارا موجود تھا، ایک پیالہ اس میں نہیں تھا. یہ پیالہ چاندی کا تھا، سونے کا کام ہوا تھا اس کے اوپر، یہ پیالہ اس میں نہیں تھا. انہوں نے ان کو بلایا اور بلا کر کے ان سے پوچھنے لگے کہ ہمارے آدمی نے کوئی سامان بیچا بھی تھا؟ کہنے لگے نہیں. اچھا، انہوں نے کہا کوئی زیادہ ایسا بیمار ہو گئے ہوں کہ ان کے علاج معالجے کے اوپر کوئی چیز بیچ کر کے خرچ آیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں پیالہ نہیں ہے. ایک پیالہ اس نے یہ لسٹ دی ہے، اس میں اس پیالے کا ذکر ہے لیکن سامان میں نہیں ہے. وہ پہلے تو مکر گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ گیا، انہوں نے قسم کھا لی، جھوٹی قسم کھا لی، ہمیں پتہ ہی نہیں. پھر کچھ وقت کے بعد انہوں نے وہ پیالہ مکہ کے ایک سنار کو بیچ دیا. اس کو بیچ دیا اور بیچ کر کے پیسے لے لیے. جب یہ بات پھیلی تو ان لوگوں نے جا کر کے اس سنار سے کہا، انہوں نے کہا ہم بیچا ہے اور یہ پیالہ ہے. یہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پیالہ نہیں مل رہا اور انہوں نے قسم کھا لی تھی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مل گئے اس طرح سے. آپ نے ان کو بلا کر کے فرمایا ہاں بھائی. وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے ڈر کے مارے کہ اس نے بیچ دیا تھا اور ہم نے خرید لیا تھا لیکن گواہ کوئی تھا نہیں، اس لیے ہم نے کہا کہ شاید ہماری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، ہم نے جھوٹ بول دیا تھا اور حالانکہ ہم نے خریدا تھا. آپ نے فرمایا کہ اب ضابطے کی روح سے قسم برسا کھائیں گے. تو برسا سے پوچھا کہ آپ قسم کھاتے ہو؟ انہوں نے قسم کھا لی کہ بھی ہاں ہمارا پیالہ ہے اور انہوں نے بیچا نہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں. تو پیالہ ان کو دلا دیا. لیکن اللہ نے ایک ضابطہ دے دیا کہ اے ایمان والو اذا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں کسی کے اوپر اس طرح کا وقت آ جائے تو کوشش کریں کہ اس وقت جو تحریر تیار کریں اس میں 2 گواہوں کو ڈال لیں. اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حواریوں نے، ساتھیوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے اگر ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، آپ اللہ سے دعا کر دیں
اللہ ताला तो कुदरत रखते हैं कि आसमान से जन्नत से एक दस्तरखान आ जाए जिसमें जन्नत की नेमतें हों और हम मजे मजे से खाएं, हमारा ईमान में इजाफा हो जाएगा और तकून लना ईदल लिअव्वलिना, हमारे पहले और बाद वालों के लिए एक खुशी का इम्तिहान हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने। खैर, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये दुआ कर दी। जब दुआ की तो अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया कि ए ईसा, याद रखो इसके बाद अगर कोई नाफरमानी करता है ला उअज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो फिर ऐसी सजा दूंगा कि ऐसी सजा दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि या अल्लाह पाक, उस सजा से बेहतर है कि यह आप इनकी शर्त ही पूरी ना फरमाएं। अगली आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, ऐ ईसा, क्या आपने लोगों से ये कहा था अन तक़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, क्या आपने लोगों से यह कहा था कि अल्लाह के अलावा मुझे और मेरी वालिदा को इलाह बना लो? क़ाल सुब्हानक मा यकूनु ली अन अक़ूला मा लैसा ली बिहक़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाने लगे, आपकी ज़ात पाक है, ऐसी बात मैं कैसे कह सकता हूं जो मुझे ज़ेब ही नहीं देती। मैं कैसे कह सकता हूं? अगर मैंने कही है तो आप जानते हैं, आप जानते हैं, इसलिए कि जो कुछ मेरे दिल में है आप जानते हैं और मैं नहीं जानता। तो अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम इससे बरात का ऐलान फरमा लेंगे। आगे सूरह इनाम है, जब ये सूरत उतरी थी 70,000 फरिश्ते इस सूरत में साथ आए थे और ये सूरत एक ही साथ उतरी थी चंद आयतों के अलावा। इस सूरत में मुशरिकीन ने हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहा कि आप हमारे सामने आसमानों पर जाएं और वहां से एक खत ले आए, हमारे नाम हो, हम उसको देख लें, फिर हम सोचेंगे कि हम आप पर ईमान लाएं या ना लाएं। अल्लाह फरमाते हैं हुजूर से कि ये बहानेबाजियां कर रहे हैं, ऐसा करने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे। अगली आयत में कहते हैं कि भाई अल्लाह ने अगर किसी को नबी बनाना होता तो किसी फरिश्ते को नबी बनाते, आपको नबी क्यों बना दिया? अल्लाह फरमाते हैं वलो जाननाहु मलकन लजालनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून। अगर हम फरिश्ते को नबी बना करके भेजते तो दो शक्लें होती, या तो फरिश्ता आता अपनी असल शक्ल में, अगर असल शक्ल में आता तो खैर से इनकी हवा निकल जाती, उन्हें देखकर ये मर जाते, इनके कलेजे फट जाते, ये बर्दाश्त ना कर सकते। अब रहेगी दूसरी शक्ल कि हम फरिश्ते को भेजते इंसानी शक्ल में, जब इंसानी शक्ल में भेजते तो फिर ये यही कहते कि भाई अल्लाह ने अगर किसी को नबी बनाना होता, आप तो इंसान है, किसी फरिश्ते को भेजते। अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये आपका नबी होना ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को इंसान पहचानता है। ये हुज्जतें कर रहे हैं, ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, जो कुछ कहा सुना गया अपनी बारगाह में कबूल फरमा लीजिए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, हमारे आमाल में इखलास पैदा फरमा दीजिए, अपनी रज़ा नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, रमज़ानुल मुबारक की खैर व बरकतें हम सबको नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, इस माह मुबारक में आपकी तरफ से हजारों और लाखों इंसानों की मग़फ़िरत के फैसले होते हैं। ऐ अल्लाह, उनमें हम सबको, हमारे वालिदैन को शामिल फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को शामिल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक के एक एक लम्हे की कदरदानी की तौफीक अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, इस माह मुबारक में और फिर पूरी जिंदगी हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा दीजिए। जितने भी अहबाब ने दुआओं के लिए फरमाया या लिखा या जो कहना चाहते थे नहीं कह सके, ऐ अल्लाह सब की दिली तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, मुरादों को, हाजात को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।